प्रेज़ गॉड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान रखता हूँ कि आज हम इमोशनल होने की बजाय खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरे रहें। आमीन। बहुत सारे लोग आज इमोशनल होंगे जिनकी माएँ उनसे जुदा हो चुकी हैं। बहुत सारे आज खुद को खुश नसीब समझते हैं कि उनकी माएँ उनके साथ हैं, लेकिन ये ज़मीनी सफ़र जो है ये किसी भी तौर पर हतमी नहीं है, इसका इख्तिताम है। ये वो सफ़र है जो किसी ना किसी वक्त पर आकर ख़त्म हो जाता है। शायद जब हम उसकी तवक्को भी नहीं करते उस वक्त वो ख़त्म हो जाता है। हम में से बतेरे ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी माएँ उनके साथ नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि यही ज़िंदगी की हकीकत है। और खुदा ने हमें यही सिखाया है। उसने कहा है कि हम जिला वतनी में हैं, हम जिला वतन हैं। जिला वतन जो अपने घर से निकाले गए हों, अपने वतन में ना हो, अपने देश में ना हो, परदेसी जिन्हें हम कहते हैं। तो हम इस ज़मीन पर परदेसियों की मानद हैं और हमें वापस अपने घर में लौटना है। कोई हमसे पहले लौट जाता और कोई हमारे बाद, और हम भी अपने ठहराए हुए वक्त में उस घर को लौट जाएंगे। आमीन। तो जो माएँ हमसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के पास चली गई हैं, आए उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज़ गॉड। आए हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे योएल नबी का सहीफा और उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत। योएल नबी का सहीफा और उसका दूसरा बाब और उसकी 28वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, मैं चाहूंगा कि मेरी बेटियां, मेरी बहनें इस आयत को बुलंद आवाज से मेरे पीछे दोहराएं, बेटे भी, भाई भी। और इसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आज मदर्स डे है और इतवार के दिन है। हम चर्च में आज माओं को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्हें खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। मां होना कोई आसान बात नहीं है, बायोलॉजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। आमीन। दो लफ्ज मैंने कहे हैं, एक बायोलॉजिकली और एक स्पिरिचुअली। बायोलॉजिकली इसलिए कि खुदा ने कहा मैं तेरे दर्द ज़ह को क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। और हर एक मां जो बायोलॉजिकल मां है वो खुदा की उस बात का बखूबी तजर्बा रखती है जो खुदा ने कही कि तू दर्द के साथ क्या करेगी, बच्चे जनेगी। और स्पिरिचुअली, रूहानी एतबार से मां होना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और यह भी एक दर्द और कुर्बानी के प्रोसेस से गुजरकर आप रूहानी एतबार से मां बनने का रुतबा पाते हैं। अगर आप अपने किरदार, अपनी जुबान और अपनी सोच में रास्तबाजी और खुदा के अहकामात और कवानीन और खुदा की मर्जी को शामिल नहीं करते तो किसी भी तौर पर आप रूहानी मां नहीं बन सकते।
اور آج جس کلام کو ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے سیکھنے والے ہیں کہ جب خدا کسی عورت کو بیدار کرتا ہے تو اس بیدار عورت کے وسیلہ سے نسل بدل جاتی ہے. ہاللیلویا. عورت کی بیداری نسلوں کی بیداری کی وجہ بنتی ہے, یا اور ٹھوس طریقے سے اگر ہم اسے کہیں تو عورت کی بیداری جو ہے وہ نسل کی بیداری کی ضمانت ہے خدا کی طرف سے. اور ہم کلام مقدس میں سے اس کو سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے. میرے عزیزو, پاک کلام میں ہم بار بار دیکھتے ہیں یا آج دیکھیں گے بھی کہ جب خدا نے کسی قوم کو محفوظ کرنا ہوتا ہے, یا اس نے کسی کو بیدار کرنا ہوتا ہے, یا اس نے کسی نسل کی حفاظت کرنی ہوتی ہے, یا اپنے جلال کے لیے اس نے راہ تیار کرنی ہوتی ہے, تو وہ ایک دعا کرنے والی, شکستہ دل اور وہ عورت جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہے اسے وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہاللیلویا. 3 باتیں میں نے کہی ہیں. ایک کیا؟ دعا گو. نمبر 2 وہ عورت جس کا دل شکستہ ہو. اور نمبر 3 جو خود کو خدا کے سپرد کرتی ہو. خدا اسے کیا کرتا ہے؟ اٹھا کھڑا کرتا ہے. چاہے وہ قوم کی تبدیلی ہو, چاہے ایک ریوائول موومنٹ ہو, یا پھر اپنے جلال کے لیے اس نے راہ تیار کرنی ہو. وہ ایسی عورت کو ڈھونڈتا ہے جو دعا گو ہو, جو خدا سے ڈرتی ہو اور شکستہ دل ہو, اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہو. آمین آمین. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, پاسٹر شفقت نہیں کہہ رہا, یہ خدا کا کلام کہہ رہا. میں خدا کے کلام کی سچائی کو بیان کر رہا ہوں, اور یہ بہت ضروری ہے بحیثیت عورت ہوتے ہوئے اپنی اہمیت کو جاننا جو خدا کی نظر میں ایک عورت کے لیے ہے, کیونکہ عورت کا بنایا جانا خدا کے اس عظیم مقصد کے بھید کو ظاہر کرتا ہے. ہاللیلویا. اس نے آدم کو بنایا تھا, لیکن پھر آدم میں سے اس نے عورت کو نکالا, اور یہ خدا کی حکمت ہے, خدا کا منصوبہ ہے, خدا کا بھید ہے. میرے عزیزو, دشمن جسے ہم ابلیس یا لوسیفر کے نام سے جانتے ہیں, وہ ہمیشہ شدت سے عورتوں کے خلاف ہمیں جنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے, اس لیے کہ عورتیں نسلوں کو جنم دیتی ہیں. ہاللیلویا. عورت کیا کرتی ہے؟ نسل کو جنم دیتی ہے. ہم اکثر پنجابی چ کہندے ہیں اے ساڈی نو ہے. نو نہیں لفظ, نو تے ناخن کہندے نے. اکثر جو اصل لفظ ہے وہ ہے نیو. یہ ہماری نیو ہے, یہ ہماری بنیاد ہے, کیونکہ ہمارے خاندان کی بنیاد اس عورت کے وسیلہ سے رکھی جائے گی. آپ کے گھر میں آنے والی عورت جو ہے وہ آپ کے خاندان کی نسل کو بڑھاتی ہے, اور آپ کے نام کو اس زمین پر زندہ رکھنے کے لیے خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے. آمین. میں بایولوجیکلی بات کر رہا ہوں. اور دشمن جو ہے وہ عورتوں کے خلاف کام کرتا ہے, کیونکہ وہ نسلوں کو کیا کرتی ہیں؟ جنم دیتی ہیں, اور گھروں کی بنیاد کو قائم کرتی ہیں. اگر شیطان کسی عورت کے خلاف کام کرتا ہے اور اسے وہ ورغلا لیتا ہے تو وہ نسلوں کو خراب کر دیتا ہے. آدم ذات کیوں کر آج گناہ کی غلامی میں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلی جسمانی ماں یعنی ہوا نے گناہ کیا, اور یوں وہ گناہ انسان کی سرشت میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا. تو ابتدا ہی سے شیطان جو ہے وہ عورتوں کے ہمیں خلاف جنگ کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کیونکہ نسلوں کو جنم دیتی ہیں اور گھروں کی بنیاد قائم کرتی ہیں, اور عورتیں دلوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے, عورتیں کیا کرتی ہیں؟ دلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں, روحانی فضا کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہیں. ہم
اس پر بات کر رہے تھے کہ شیطان جو ہے وہ عورت کے خلاف کیا کرتا ہے؟ جنگ لڑتا ہے، اور اس کی بڑی وجوہات میں نے آپ کو بتائی. اور جب ایک عورت روحانی طور پر سد پڑ جاتی ہے تو اکثر پورا خاندان روحانی خشک سالی کا شکار ہو جاتا ہے. ایک عورت کی بدولت. آپ کو یاد ہوگا کہ نپولین بوناپارٹ نے کہا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں پڑھی لکھی کیا کروں گا؟ قوم عطا کروں گا. اور اگر ہم اس کو روحانی اعتبار سے دیکھیں تو ایک راست باز ماں جو ہے وہ راست باز نسل کو پروان چڑھاتی ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ماں باپ میں سے ماں کی جو گود ہے وہ اولاد کی پہلی درسگاہ ہے، پہلی درسگاہ ہے. اور سب سے بڑا سوالیہ نشان کسی بھی اولاد کے کردار کو لے کر اس کی ماں کی تربیت پر کیا جاتا ہے. تو اگر ایک عورت روحانی طور پر سد پڑتی ہے تو اس کا پورا خاندان جو ہے وہ روحانی خشک سالی کا کیا ہو جاتا ہے؟ شکار ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے میری بہنیں جو مائیں بن چکی ہیں یا جو فیوچر میں اولاد پیدا کریں گی، کلام کہتا ہے کہ آپ کا روحانی اعتبار سے بیدار ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی بیداری نہ صرف آپ کی ذات تک بلکہ آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد سے پیدا ہونے والی نسلوں تک اثر رکھتی ہے. آمین آمین. آج محض خدا کے گھر میں آ جانا اور بیٹھ جانا اور اٹھ کر واپس چلے جانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. یہ شاید آپ کے بچوں کو ایک روٹین تو سکھا رہی ہیں کہ بیٹا آپ نے اتوار کو اٹھنا، تیار ہونا ہے اور خدا کے گھر میں جانا ہے اور واپس آ جانا ہے، لیکن آپ کی شخصی تبدیلی اور روحانی بیداری اصل وجہ بنتی ہے آپ کی اولاد اور آپ کی اولاد سے پیدا ہونے والی نسلوں کی تبدیلی کے لیے. ہاللویا. میں بہت ساروں کو سرد مہری کا شکار دیکھتا ہوں. وہ کلام بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقی اعتبار سے ان کی زندگیاں تبدیل شدہ نہیں ہوتی. آپ ان کو غصے کی حالت میں دیکھ لیں، آپ ان کو جذبات کی رو میں دیکھ لیں، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قدر خدا سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، یا کس قدر خدا کے کلام اور اس کی قوانین کو اپنی زندگیوں میں قائم رکھنے والے لوگ ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ عورت جو ایک زمینی گھر کی ایک اہم کڑی ہے اس کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے. لیکن میرے عزیزو، جب ایک عورت خدا کے پاک روح کی آگ سے بھر جاتی ہے تو گھر، کلیسیا اور قومیں بیدار ہو جاتی ہیں. ہاللویا ہاللویا. تو یہ ایک بہت سٹرونگ ونگ ہے چرچ کا، کلیسیا کا. خواتین اور خواتین کی رفاقت، خواتین کی فیلوشپ اور ان کا خداوند کی حضوری میں جھکنا جو ہے وہ بہت زیادہ کلیسیا میں ترقی کا سبب بنتا ہے. جن کا سالویشن آرمی سے بیک گراؤنڈ ہے وہ جانتے ہوں گے سالویشن آرمی میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، ہوم لیگ. اور ہوم لیگ کیا ہے؟ وہ خواتین کی لیگ ہے. وہ خواتین جو گھروں میں ہیں، اور پاکستان میں بننے والی بے شمار چرچ بلڈنگز جو ہیں وہ ہوم لیگ سے جمع کیے ہوئے چندے کی بدولت بنتی ہیں. چرچ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بڑی تحریک ہے، اور پاکستان کی موومنٹ میں ایک بڑی تحریک چلائی گئی تھی، مٹھی بھر آٹا. شاید آپ کو یاد ہو کہ نہیں. جنہوں نے پاکستان سٹڈیز پڑھ رکھا ہے انہیں یہ ضرور یاد ہونا چاہیے کہ خواتین آٹا گوندتے وقت ایک مٹھی آٹا نکال کر سائٹ پر رکھتی تھی اور اس آٹے کو جمع کر کے بیچ کر اسے تحریک میں استعمال کیا جاتا تھا. اور آج ہم آزاد ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں ایک مٹھی آٹے کی تحریک کے وسیلہ سے. وہ سب کچھ تو نہ تھا لیکن بہت کچھ تھا. آج میں نے آپ کو ہوم لیگ کی مثال دی ہے. ہوم لیگ کی خواتین کیا کرتی ہیں؟ ہدیے اکٹھے کرتی ہیں، اور وہ ہدیے جو ہیں وہ غریب ممالک میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر خدمت گزاری کے کام کو ترویج مل سکے. لیکن آج پاکستان کا چرچ کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کہ ہمیں متحرک خواتین نظر نہیں آتی. آج خواتین کا ہولڈ گھروں میں مردوں سے زیادہ ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے تمام تر امور جو ہیں وہ خواتین کے ہاتھ میں ہیں.
اور خواتین کا ڈیسیژن بہت ساری چیزوں میں مردوں کے ڈیسیژن سے اولیت رکھتا ہے، اور جب یہ خدا کے گھر کی بات آتی ہے تو ہم اکثر سرد مہری کا شکار خواتین کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں خوف دیکھتے ہیں، وہ دینے کی صورت میں، کلام کی پیروی کرنے کے صورت میں، اور اپنے بچوں کی کلام کے مطابق تربیت کرنے کی صورت میں۔ میری ہمیشہ ماؤں سے ایک شکایت رہتی ہے۔ آج میں اکثر دیکھتا ہوں کہ صبح کے وقت وہ 6 بجے اٹھتی ہیں، بچوں کو تیار کرتی ہیں، ناشتہ کرواتی ہیں، انہیں اسکول چھوڑ کے آتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے وہ دنیاوی تعلیم و تربیت کو حاصل کریں۔ لیکن جب سنڈے اسکول کی بات آتی ہے تو ہم ان کو غفلت کا شکار دیکھتے ہیں، جب چرچ کی بات آتی ہے تو ہم انہیں غفلت اور سستی کا شکار دیکھتے ہیں۔ لیکن کلام آپ کو اس کے لیے آبلیگیٹڈ ٹھہراتا ہے، کلام آپ کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، اور بیٹے سے کہتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی تعلیم کو حقیر نہ جان، بلکہ اسے تو اپنے گلے کا کیا بنا لے؟ توق بنا لے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج ہمیں بیداری کی ضرورت ہے۔ آج مائیں اپنی بیٹیوں کی حفاظت میں پہرے دار بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن کیوں پہرے داری کی ضرورت ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی اس راہ پر تربیت کریں جس پر وہ آگے چل کے ایک راست باز ماں بن سکے۔ ہاللیلویا۔ ہم ڈرتے پھرتے ہیں ہماری بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے، کوئی ہماری بیٹی کو چھیڑ نہ دے، کوئی ہماری بیٹی کو کچھ کر نہ دے۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم اپنی بیٹی کو اس قدر مضبوط بنائیں گے ایمان میں، تو پھر ہمیں ان چیزوں کا خوف ہماری زندگی میں نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ماں جو ہے وہ ایک نمونے کی صورت میں اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے سامنے آئے، اور وہ بیٹا اور بیٹی اپنی ماں کو پاک روح کی آگ سے معمور دیکھیں۔ ہاللیلویا۔ وقت تالیاں بجانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تالیاں خداوند کے جلال کے لیے تو ہو سکتی ہیں، لیکن بیداری اس وقت آئے گی جب ہم اس کلام کو ریسیو کر کے اپنی زندگیوں میں اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج اکثر میکے ہمارے بہت دور ہوتے ہیں، اور ہماری بیٹیاں اپنے بچوں کو لے کر اکیلی اپنے میکے چلے جاتی ہیں، لیکن جہاں پر ان کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے، جہاں پر ان کی آنے والی زندگی جو ہے وہ اس چٹان پر قائم ہو سکتی ہے جس کے لیے کلام کہتا ہے کہ ان کی زندگی میں آنے والے ہر طوفان سے اسے وہ چٹان محفوظ رکھے گی، ہم اس چٹان سے انہیں متعارف کروانے میں قاصر رہتے ہیں۔ کیوں؟ کب ہم بیدار ہوں گے؟ کب ہم اس الارم سے جاگیں گے جو الارم ہمیں خبرداری کر رہا ہے کہ اٹھ اور اپنے بیٹے اور بیٹی کی تربیت کر؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہ پیغام صرف عورتوں کی عزت افزائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کا پیغام ان کے لیے ایک چیلنج ہے، ایک پکار ہے، ان کی پاکیزگی کی طرف، ان کی دعا کی زندگی کی طرف، اور خدا کے لیے ان کی مکمل سپردگی کی طرف۔ ہاللیلویا۔ یہ کلام ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ کلام میں تو لکھا ہے کہ میں آخر زمانہ میں اپنا روح ہر فرد بشر پر ڈالوں گا، اور نہ صرف تمہارے بیٹے بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی کیا کریں گی؟ نبوت کریں گی۔ آج ہم خوش ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو تیار ہوتے دیکھ کر، کیونکہ آج ماؤں کا دن ہے تو میری زیادہ کنسنٹریشن جو ہے وہ بیٹیوں پر ہے، لیکن بیٹے بھی اس کلام کو ریسیو کریں۔ آمین۔ ہم اکثر خوش ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو سجتے سنورتے دیکھ کر، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، آپ کو لائف کے ساتھ گرومڈ ہونا چاہیے، لیکن اس وقت یہ فکر مندی ہو جاتی ہے کہ جب ان کی زندگیوں کا ایک حصہ تو گرومڈ ہے، لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ اب تک پیتھیٹک ہے۔ پیتھیٹک سمجھتے ہیں؟ ابھی تک بیکورڈ ہے، اس میں کوئی ماڈرنزم نہیں آئی، ہم اس میں کوئی کلام کی جدت کو دیکھ نہیں رہے، ہم ان میں کوئی بھی ایسے
ایسی علامات نہیں دیکھ رہے جو علامات یہ ظاہر کرتی ہوں کہ ہماری بیٹی خداوند میں بڑھ رہی ہے اور وہ آگے چل کر ایک راست باز خاتون اور ایک راست باز ماں بنے گی جو ایک راست باز نسل کو پیدا کرے گی. ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ we are not serious about it. ہم اس کے لیے سیریس نہیں ہیں. اور یہ خدا کا کلام ہمیں وارن کر رہا ہے, نہ کہ پادری صاحب آپ کو خبردار کر رہے ہیں. ایک بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. تو آج کے دور میں نہیں, اس دور میں بھی یہ اتنی ہی خطرناک سچویشن تھی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کبھی خدا نے موقع دیا تو ہم ضرور سیکھیں گے کہ کس طرح مقدس یوسف کا چناؤ مقدسہ مریم کے لیے ہوا اور کس طرح وہ اس پاک نسبت میں قائم ہوئے. اور وہ پاک نسبت جو ہے وہ معاشرتی اعتبار سے مقدسہ مریم کی عزت افزائی کا سبب بنتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کلام کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے, اس کے سپرد کر دیا ہے. اور میرے عزیزو, بیداری اکثر پوشیدہ جگہ میں ان لوگوں سے شروع ہوتی ہے جو خود کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیتے ہیں. ہاللیلویا. اس کے لیے آپ کو کوئی برملا گراؤنڈ نہیں چاہیے. کسی گراؤنڈ میں ہزاروں لوگوں کے سامنے آپ کو اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پوشیدگی میں, جیسا یسوع نے سکھایا کہ تو اپنے پیچھے اپنے کواڑ کو بند کر دے, اپنے دروازے کو بند کر اور پوشیدگی میں اپنے خدا کی حضوری میں جھک, اور وہ تجھے بدلہ دے گا, تجھے اجر دے گا. ہاللیلویا. تو ریوائیول جو ہے یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم پوشیدگی میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں. ہاللیلویا. بہنوں, اٹس ویری امپورٹنٹ, اٹس ویری امپورٹنٹ. جس طرح مقدسہ مریم نجات کے منصوبے میں ایک بڑی کڑی کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے, گو نجات یسوع مسیح میں ہے, تو بھی خدا نے اسے مقرر کیا. اسی طرح میں اور آپ بھی خدا کے جلال اور خدا کے منصوبے کا حصہ ہیں. آمین. آمین. لازم ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیں. کمپلیٹلی ہم اپنے آپ کو اس کے سرنڈر کریں. دنیا پر یسوع کے ظاہر ہونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سپرد ہونے والی عورت کے اندر تشکیل پاتا ہے. ہاللیلویا. اس سے پہلے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں ظاہر ہو, وہ مقدسہ مریم جس نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے سپرد کیا, خدا کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح اس کے اندر, اس کے رحم میں تشکیل پا رہا ہے. ایگزیکٹلی بایولوجیکلی سیم جیسا آج میری بہنیں حاملہ ہو کر اپنی اولاد کو جنم دیتی ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. وہ فرق صرف یہ ہے کہ ہم آدم کی اولاد کو جنم دیتے ہیں, لیکن مقدسہ مریم نے اپنے آپ کو سپرد کر کے خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو جنم دیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. زوردار تالیاں. اور یہ میں آپ کو بڑے ایمان سے ایک بات کہتا ہوں کہ خدا آج بھی ایسی عورتوں کا متلاشی ہے, ایسی عورتوں کا متلاشی ہے جو کہیں میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئی ڈونٹ نو کہ آپ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو کس طرح قائم رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا اور خدا کا شخصی تعلق اور شخصی معاملہ ہے. لیکن خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس کے بڑے منصوبے کے لیے دستیاب رہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیونکہ خدا ہماری زندگی میں بڑے کام کرنا چاہتا ہے. میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ آج کی عورت کے اندر جو ہے دعا کی آگ ہو. ہاللیلویا. آج بہت ساری میری بہنیں اپنی زندگی میں روزمرہ کے کام کاج کی تو فکر کرتی ہیں, لیکن دعا کی فکر ان کی زندگی میں کم نظر آتی ہے. کھانا پکا لیں, بچوں نے اسکول جانا ہے, بچوں نے اسکول سے واپس آنا ہے, میرا شوہر واپس آنے والا ہے, میں اس کے لیے کپڑے تیار کر لوں, اس کے لیے کھانا تیار کر لوں, صبح ہم نے کیا پکانا ہے, آج یہ کام رہ گیا ہے, اب میں صفائیاں کر لوں. لیکن ان تمام کاموں میں وہ اس پرائیورٹی کو بھول جاتی ہے جس کی ذمہ داری خدا نے اسے دی ہے, اور وہ کیا ہے؟ دعا کی ذمہ داری.
हालेलुया, हालेलुया। खुदा चाहता है कि हर जमाने की औरत जो है वो दुआ गो औरत हो, पाकीज़ा हो और उसमें रूहानी तमीज हो। ये बहुत जरूरी है। हम बहुत बार अनफॉर्चुनेटली अपनी बहनों में रूहानी तौर पर तमीज नहीं देखते, भाइयों में भी है, लेकिन आज बहनों का दिन है तो इसलिए मेरे मुंह से बहनों का लफ्ज आप ज्यादा सुन रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आपने भी इस कलाम को रिसीव करना। आमीन। रूहानी तमीज बहुत जरूरी है। चर्च में किस तरह बैठना है, चर्च में किस तरह आपका रवैया होना चाहिए, रूहानी एतबार से आपका रवैया किस तरह होना चाहिए, आपके अल्फाज का चुनाव, आपकी नशिस्तों पर खास आपका चलना फिरना, तमाम चीजें जो हैं वो रूहानी तमीज में आती हैं। लेकिन बहुत बार हम ये चीजें नहीं देखते, हम रवैयों में तगय्युरात देखते हैं। तगय्युरात समझते हैं, तब्दीलियां देखते हैं। कहीं पर कहीं किसी किस्म का रवैया और कहीं पर किसी किस्म का रवैया होता है। लेकिन कलाम कहता है कि आपका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना, आपका कॉल ऑफ फेल जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। और ये आप में रूहानी तमीज़ को कायम करती हैं। किसको कायम करती हैं? रूहानी तमीज़ को। ये बहुत ज़रूरी है कि आप में रूहानी तमीज़ हो, ताकि आपकी ज़िंदगी से उस रूहानी तमीज़ को देखकर आपकी औलाद जो है वो रूहानी तौर पर तमीज़दार हो। हालेलुया, हालेलुया। और फिर खुदा चाहता है कि मसीह की हजूरी को वो अपने अंदर लेकर चलें। हालेलुया, हालेलुया। कलाम मुकद्दस कहता है जब मुकद्दसा मरियम 3रा महीना था और वो चलती 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 कहाँ गई है? अलिशबा के घर गई है। उसने दरवाजा नॉक किया है और अंदर से आवाज आई है, कौन? उसने कहा अलिशबा मेरी बहन सलाम। और अलिशबा कहती है, देख तेरे सलाम की आवाज से बच्चा खुशी के मारे मेरे पेट में उछल पड़ा। क्यों? क्योंकि आने वाली औरत जो है, आने वाली औरत का सलाम जो है, उस सलाम में मसीह की हजूरी जो है वो कायम है। हालेलुया, हालेलुया। आज जब मसीह की हजूरी हमारी जिंदगी में कायम होगी तो आपका सलाम दूसरों के लिए शादमानी का सबब बनेगा। आपकी रफाकत दूसरों के लिए ताजगी का सबब बनेगी। आपकी मौजूदगी माहौल में तब्दीली का सबब बनेगी। लेकिन ऐबजोई करने से नहीं, दूसरों के गुनाह दूसरों पर जाहिर करने से नहीं, या सिर्फ दूसरों को शीशा दिखाने से नहीं, बल्कि मसीह को अपने अंदर ले जाने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत चैलेंजिंग है, इंतहाई चैलेंजिंग है। मसीह को अपने अंदर अपने साथ लेकर चलें। बी अ वेसल। वेसल समझते हैं? ऐसी जगह, ऐसा सांचा जिसमें मसीह मौजूद हो और मसीह का ऐसा औजार बन जाए जो मसीह के हाथों इस्तेमाल होने के लायक हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस आज हमसे सिर्फ मजहब नहीं चाहता। हम बहुत बार अपनी जिंदगी में मजहबी बने हुए हैं। हम जाते हैं, हम तस्वीर के आगे झुकते हैं, हम सलीब के आगे झुकते हैं, हम बाप बेटा करते हैं, लेकिन तब्दीली तो कुछ नहीं है। ये तो हमें मजहबी रसूमात हैं, ये सब रिचुअल्स हैं। आप हदिये शुक्रगुजारियां लेकर आते हैं, ये रिचुअल्स हैं। असल हदिया तो आपकी जिंदगी है जो एक सुख्ती कुर्बानी के तौर पर खुदा की हजूरी में पेश की जाती है। अपना बदन सुख्ती कुर्बानी के लिए उसकी हजूरी में पेश करो, क्योंकि ये हमारी क्या है? माकूल इबादत है। और ये कलाम कहता है। कौन कहता है? कलाम कहता है। तो मजहबी ना बने। हम मजहब को फॉलो कर रहे हैं, हम रसूमात को फॉलो कर रहे हैं,
خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر دعا ہو. ہاللیلویا. ہمارے اندر کیا ہو؟ دعا ہو. ہمارے اندر پاکیزگی ہو. ہمارے اندر روحانی تمیز ہو. اور ہمارے اندر مسیح کی حضوری سدا قائم رہے. مذہبی نہ بنے. ہمیں ریلیجیس نہیں بلکہ ہمیں اسپرچول بننا ہے. ہاللیلویا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو میری یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ کوئی میری بہن، کوئی میرا بھائی میرے پاس آئے اور پوچھے کہ پادری صاحب آپ نے یہ سکھایا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ اس بات کو دوبارہ مجھے سکھائیں. تو شاید مجھے اس بات کا یقین ہو کہ اس کلام نے اس کے دل پر چوٹ لگائی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج اس وقت آپ سب بڑی توجہ سے میری طرف اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. آپ سن رہے ہیں اس بات کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سننے اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں تاکہ یہ کلام آپ کی زندگیوں میں پھل لے کر آئے. تو کلام کہتا ہے کہ ہمیں مذہبی نہیں بننا. بہنوں، ہمیں مذہبی نہیں بننا. ہمیں صرف کلیسیا میں حاضری دینے نہیں آنا. وی نیڈ ٹو اسٹک ٹو آور چرچ. کیونکہ چرچ جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ خدا کی حضوری میں جھک کر آپ کے لیے روحانی غذا تیار کرتا ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو جو کلام یہاں پر سنایا جاتا ہے، کیا یہ کلام جو ہے میں گھر سے آتے ہوئے تیار کر کے لاتا ہوں؟ اس کلام کے لیے پورا ہفتہ جو ہے وہ ہم خدا کی حضوری میں خدا سے مانگتے رہتے ہیں، تیاری کرتے رہتے ہیں، اور پچھلے اور اگلے کلام کی ربط کو قائم رکھتے ہیں تاکہ آپ کی جو تعلیم آپ کے پلپٹ سے دی جا رہی ہے وہ ٹھوس طریقے سے زندگیوں تک پہنچے اور زندگیاں تبدیل ہوں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے ہمیں مذہبی نہیں بننا بلکہ ہمیں کیا بننا ہے؟ روحانی بننا. ایک شکستہ دل عورت کی پکار جو ہے وہ آسمان تک جاتی ہے. ہاللیلویا. ایک شکستہ دل عورت کی پکار کہاں تک جاتی ہے؟ آسمان تک جاتی ہے. اور اس کی بڑی مثال ہمیں حنا کی صورت میں نظر آتی ہے. کتنے ہیں جو حنا سے واقف ہیں؟ حنا کس کی ماں تھی؟ اور اس وقت کا کاہن کون تھا؟ ایلی کاہن تھا. اور کلام کہتا ہے کہ حنا کتنی بیویاں تھیں؟ 2 بیویاں تھیں. اور حنا کے شوہر کا نام کیا تھا؟ الکانا اس کا نام تھا. اور وہ ہر سال قربانی گزراننے کہاں جاتا تھا؟ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کی ایک بیوی جو اولاد والی تھی وہ قربانی کا کم حصہ حنا کو دیتی تھی. اور حنا دلگیر ہوتی تھی خدا کی حضوری میں. اور کلام میں لکھا ہے کہ ایک رات وہ خدا کی ہیکل میں زارو قطار رو رہی ہے، اس کی دیوار کی طرف منہ کر کے. اور ایلی کاہن سوچ رہا ہے کہ یہ عورت کیا ہے؟ نشے کی حالت میں ہے. لیکن خدا نے کیا کہا؟ ایلی جا اور حنا سے کہہ، کیونکہ اب یہ شکستہ دل ہو چکی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس کے آنسو، اس کی پکار خدا تک پہنچ چکی ہے. اور اسے کہا جا اور اسے کہہ تیری دعا کیا کر لی گئی ہے؟ سن لی گئی ہے. تیری دعا سن لی گئی ہے. اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ حنا کا درد اس کے لیے دعا بن گیا. ہاللیلویا. اس کی تکلیف اس کے لیے کیا بن گئی؟ دعا بن گئی. اور تکلیف کیا ہے؟ وہ ڈسکریمنیشن جو اس کی فیملی میں اس کے بے اولاد ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ہو رہی. اور کلام کہتا ہے اس کا درد اس کے لیے دعا بن گیا اور اس کے آنسو اس کے لیے شفایت بن گئے. شفایت سمجھتے ہیں؟ شفایت پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایڈوکیسی کو، وکالت کو، جو خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی خدا باپ کی حضوری میں کرتا ہے. کلام کہتا ہے اس کے آنسو اس کی کیا بن گئے؟ شفایت بن گئے. ہاللیلویا.
اس کے آنسو اس کی شفایت بن گئے اور اس کا بانجھپن ایک نبی کی پیدائش کا سبب بن گیا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خدا دیکھیں کس طرح کام کرتا نظر آتا ہے. اور بادشاہی نظام جو ہے وہ سیموئیل کے توسط سے اسرائیل میں رائج ہوا. خدا نے سیموئیل ہی سے کہا کہ تو ساؤل کو اسرائیل کے لیے بادشاہ کیا کر دے, اور پھر سیموئیل ہی سے کہا کہ اپنے سینگ میں تیل لے اور یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو میرے لیے بادشاہ مسا کر. تو اس کا بانجھپن ایک نبی کو کیا کرتا ہے, جنم دیتا. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, سیموئیل کے اسرائیل کو بدلنے سے پہلے ایک عورت پہلے خدا کے حضور جو ہے وہ روتی ہے, اور وہ اس کی ماں ہنا ہے. خدا کی طرف سے شروع ہونے والا ایک بڑا کام جو ہے وہ ایک عورت کے آنسوؤں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. میرے عزیزو, کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں محض لوگ سنتے ہیں. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں محض ہم بہت فلاوری ورڈز یوز کرتے ہیں. انگریزی کی ٹرم ہے فلاوری ورڈز, ایسے الفاظ جو سننے میں بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں, اور ہم ایسی دعائیں کرتے ہیں اور وہ دعائیں ہماری آسمان تک نہیں پہنچتی بلکہ زمین پر ہی رک جاتی ہیں اور محض لوگوں کے کانوں تک رہتی ہیں. لیکن میرے عزیزو, کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم آسمان پر سنتے ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آسمان پر سنی جاتی ہیں. جب یرو کی راہ پر یسوع مسیح جا رہے تھے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک بھیڑ یسوع کے ساتھ تھی. ایسا ہی ہے. اور جب بھیڑ کا لفظ آتا ہے تو وہ بھیڑ کوئی 100-200 لوگ نہیں ہوتے, یسوع کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. اب وہاں پر ایک اندھا برتمائی ہے, اور وہ اندھا برتمائی جو ہے وہ جنم کا کیا ہے, اندھا ہے. اسے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اور کلام کہتا ہے کہ جب اس نے قدموں کی آہٹ سنی, بھیڑ کی آواز سنی, تو اس کا دل للچایا ہوگا. اس نے سوچا ہوگا کہ آج مجھے بہت ساری کیا ملے گی, بھیک ملے گی, مجھے کپڑا ملے گا, مجھے کھانے کو ملے گا, مجھے روپیہ پیسہ ملے گا. اور اس کشمکش میں اس نے اپنے بازو پھیلائے ہوں گے کہ کسی کو میرا ہاتھ لگے اور میں اسے کہوں کہ مجھے بھیک دے. اور ایک کلام کہتا ہے کہ اس نے کسی سے پوچھا ہوگا کہ یہاں سے کون جا رہا ہے. ہاللیلویہ. اور جب اسے پتا چلا کہ یہاں سے کون جا رہا ہے, یسوع ناصری جا رہا ہے, تو کلام کہتا ہے کہ اس کی ضرورتیں بدل گئیں. ہاللیلویہ. اب اسے روٹی نہیں چاہیے, روٹی انسان دیتا ہے. اب اسے کپڑا نہیں چاہیے کیونکہ کپڑا انسان دیتا ہے. اب اسے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے کیونکہ انسان اسے دے سکتے ہیں. اب اسے وہ چاہیے جو یسوع کے سوا کوئی اور اسے نہیں دے سکتا. ہاللیلویہ. اور اسے پکار کر کہنا شروع کیا, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اور میں کہتا ہوں کہ بھلے وہ جتنا بھی زور لگا لے, اتنی بڑی بھیڑ میں اس کی آواز یسوع تک پہنچی ہوگی. بتائیں لاجیکلی, ہم یہاں پر کوئی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے, اور ہم یہ کیا یوز کر رہے ہیں, کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز بہتر طریقے سے سنی جا سکے. اکثر ورشپرز کہتے ہیں میرا مائک اونچا کرو, سازندگان کہتے ہیں او یار میرے ساز دی آواز ٹھیک نہیں آ رہی, مائک تھوڑا سا بڑھاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہم سنائی دینا چاہتے ہیں. لیکن اس اندھے برتمائی کے پاس ایسا کوئی گیجٹ نہیں ہے, کوئی مائکرو فون اس کے پاس نہیں ہے, کوئی سیل فون اس کے پاس نہیں ہے, یسوع کا نمبر بھی اس کے پاس نہیں ہے. ہاللیلویہ. لیکن وہ کال کیا ملاتا ہے, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر, اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو یسوع کہتا ہے جاؤ اسے میرے پاس لے کر آؤ. ہاللیلویہ. جاؤ اسے. آپ ذرا ہنا اور اس اندھے برتمائی کی کمپیریزن کریں. ہنا رو رہی ہے, زاروں قطار رو رہی. ایلی سمجھتا ہے یہ نشے کی حالت میں دیوانی عورت ہے.
اور یہاں پر کلام کہتا ہے جب شاگرد اس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اے برتمائی خاطر جمع رکھ. ہاللیلویا. حوصلہ کر لے, دیکھ اس نے تجھے بھلا لیا ہے. ہاللیلویا. یعنی تیری دعا, تیری پکار اس تک کیا ہے, پہنچ گئی ہے. اب میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ایمان میں آپ کو چلانے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. میں رپیٹ کر رہا ہوں, ایمان میں آپ کو چیخنے چلانے کی ضرورت. ایمان میں آپ کی سرگوشی آسمانی مقاموں میں گونج اٹھتی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ جیسے سرگوشی کرتے ہیں نا کسی کے, اے گل میں تینوں دسی کسی ہور نو نہ دسی. لیکن جب ہم ایمان سے کہتے نا اے یسوع مجھ پر رحم کر, تو آسمانوں پر ہماری آواز گونج اٹھتی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اس کی پکار بہت فرق ہے, وہ کسی اور دن سمجھاؤں گا. لیکن کلام کہتا ہے یسوع نے اس کے پاس آ کر کہا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں. ہاللیلویا. یہ ہمیشہ میری خواہش رہتی ہے کہ یسوع مجھ سے, آپ سے پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں, تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا آج ان ماؤں کی تلاش میں ہے جو کہیں دیکھ میری زندگی میں تیرے کال کے مطابق ہو. ہم ان ماؤں کی خداوند یسوع مسیح کو ضرورت ہے جو دستیاب ہوں, جو اپنی زندگی سے خدا کے لیے محبت کو ظاہر کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے. آمین آمین. آئے زوردار تالیاں خداوند کے کلام کے لیے ہم بجائیں گے. GLTV, Gospel for Nations.